मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अलबत्ता एक छूट मैं लोगों को देता हूं, मैं ये कहता हूं फुकहा ही का एक उसूल है कि जिस चीज में इब्तिला बहुत ज्यादा हो जाए, जिस चीज में इब्तिला समझते हैं बहुत ज्यादा लोग मुब्तला हो जाएं। अबे मुब्तला गाढ़ा लफ्ज है, मुब्तला भी भूल गए हैं ना लोग, इंग्लिश में क्या कहेंगे मुब्तला को। एक चीज का रिवाज बहुत ज्यादा हो गया हो तो खुद फिक़ह हनफी ही का उसूल है कि अगर इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश दूसरे फिक़ह में मिलती है और वो चीज सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल गई है तो उसके फिर उस इलाके में जहां वो बहुत ज्यादा फैल गई हो, पूरी कौम से छुड़वाना नामुमकिन हो, तो दूसरे फिक़ह पे फतवा देने की गुंजाइश है। यहां हमारे यहां झींगे का बहुत ज्यादा रिवाज नॉर्मली नहीं है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रिवाज है, वो सदियों से खाते आ रहे हैं, हालांकि वो टोटली फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं बांग्लादेश। तो मैं वहां बांग्लादेश में के लिए कहता हूं कि यार अब उनको ये कहना कि झींगा छोड़ दो, वो दुनिया छोड़ देंगे, झींगा नहीं छोड़ेंगे वो। तो मैं बांग्लादेश के उलमा से कहता हूं कि फिक़ह हनफी को चेंज ना करो, फिक़ह हनफी में तो जायज़ नहीं है, लेकिन फिक़ह हनफी में ही एक उसूल है हज़रात फुक़हा का कि अगर इब्तिला किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाए और लोगों से वो आदत छुड़वाना मुमकिन ना हो तो एक फिर ये ज़रूरत है, तो ज़रूरत में इमाम शाफ़ी के कौल पे फतवा दिया जा सकता है। इसमें मैं बहुत दफ़ा बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। खुलासा ये है कि इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ नहीं है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल के नज़दीक जायज़ है। तीनों इमामों की दलील क्या है? उनकी सिंपल दलील है, वो कहते हैं कुरान मजीद में आता है उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, व तआमुहु, और उसका खाना भी, मताअन लकुम व लिस्सय्यारा, तुम्हारे और मुसाफिरों के लिए हमने क्या कर दिया है, हलाल। वो कहते हैं इसमें अल्लाह ने फ़र्क नहीं किया कि मछली या गैर मछली, तो समंदर हो या दरिया हो, उसमें जितनी भी मखलूक है सब क्या है, जायज़ है। ये उनकी राय है, सिवाय सिर्फ मेंढक के बारे में, चूँकि अलग से हदीस में आता है कि हराम है, तो इमाम शाफ़ी ने समंदर के मेंढक को मुस्तस्ना किया है। समझ में आ रही है बात? तो ये उनकी दलील है उन हज़रात की, और इसी दलील के बेस पर शाफ़ी हज़रात झींगा भी खाते हैं, केकड़ा भी खाते हैं, और जो भी चीज़ें वो सब खा लेते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा की राय ये है कि सिर्फ मछली हलाल है, उसके अलावा समंदर में कुछ भी हलाल नहीं है। उसकी दलील ये है कि सबसे पहले, एक मिनट बात मुकम्मल हो जाए ना, सबसे पहले जो कुरान मजीद की जो आयत है ना, उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु, समंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल और उसका खाना भी, वो कहते हैं ये आयत जिस सियाक़ व सबाक़ है ना इसका, वो सियाक़ व सबाक़ ये है कि इससे पहले आयत ये है कि तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार हराम है जब तक तुम हालत एहराम में हो, क्योंकि एहराम में जब आया करते थे ना तो एहराम में आप जानवर, हलाल जानवर भी शिकार नहीं कर सकते। उसी में आगे अल्लाह ने फरमाया समंदर का हलाल है। तो इमाम हनीफ़ा और उनके दोनों शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, ये दोनों शागिर्दों ने भी बहुत सारे मसाइल में अबू हनीफ़ा से इख्तलाफ किया है, लेकिन इस मसले में इमाम हनीफ़ा की दलील इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इसमें अबू हनीफ़ा से इत्तिफाक किया है। तो गोया तीन इमाम इस तरफ हैं, यानी तीन अगर उस तरफ हैं तो तीन इस तरफ भी हैं। तो उनकी ये है कि ये जो कुरान की आयत है ना कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, तो इससे मुराद हर किस्म का शिकार हलाल नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एहराम में जो पाबंदियां हैं ना शिकार पर, वो खुश्की के जानवर पे पाबंदियां का इतलाक़ होगा, समंदर के जानवरों पर उन पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। यानी हालत एहराम में आप समंदर में शिकार कर सकते हैं और उसका जो तआम है वो खा सकते हैं, बाकी क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते एक अलग बहस है, इसका इसमें तज़किरा नहीं है। अब क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो उसके बारे में सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लना मैततान, दो मुर्दार ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल हैं, अस्समकु वल जराद, आपने फरमाया एक मछली और एक टिड्डी, ये जो टिड्डी नहीं खेतों को चट कर जाती, ये दो मुर्दार हमारे लिए क्या हैं, हलाल। तो हम ये कहते हैं कि देखो कुरान में हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, कोई भी जानवर ज़बा किए बगैर आप नहीं खा सकते, कोई भी जानवर हो। तो इससे पता चलता है हर तरह के मुर्दार हराम है, लेकिन हदीस में दो चीज़ों को मुस्तस्ना किया जा रहा है, मछली और टिड्डी, उनका तो ज़बा करना मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना कर दिया कि भाई मछली और टिड्डी इस उसूल से क्या है, मुस्तस्ना। तो इमाम हनीफा कहते हैं सिर्फ मछली का इस्तिस्ना है, बाकी चीज़ों का इस्तिस्ना नहीं है। एक दलील हो गई। दूसरी दलील ये है कि कुरान मजीद में आता है वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस,
کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو بہت ساری چیزیں, اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال, بھائی یہاں یہ کام نہ کریں, بیان چل رہا ہے نا, کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں, انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو. تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا, تو پھر آپ کچھوا کھانے کا کو بھی جائز قرار دو, کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے, خشکی میں بھی. جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, تو مگرمچھ بھی حلال ہے, مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہیں, کچھوے کے انڈے بھی حلال ہیں. جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. تو یہ خبائث میں داخل ہے. خبائث میں, خبائث کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں. تو سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائث سارے کے سارے کیا ہیں, حرام ہے. اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا, جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مچھلی اور ٹڈی, اس کے علاوہ سمندر میں آپ کسی چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو, جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام, یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے, جزیرہ نما ہے ان کے یہاں, تو تینوں طرف. اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو, جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا, وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے, حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنیٰ کیا گیا ہے, تو اس آیت کو, اور پھر خبائث حرام ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے. تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے کوئی ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے, اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا, گوشت اس میں اصل ہے حرمت. جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا, حرام سمجھا جائے گا, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے, اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے, تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا, گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو. اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر کی مثال دے رہا ہوں میں, زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, تو وہ حرام ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے. کوئی گوشت آیا, ذبیحہ نہیں, گوشت آیا آپ کے پاس, آپ امریکہ میں تھائی لینڈ میں کہیں تھے, گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم, امکان تو ہے ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو, لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے ہو اس کو؟ نہ, آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا, اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے. کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ, کوئی ادارہ دکھاؤ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو, کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں. اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے, لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے, حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں, قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا, نبی نے بھی کھایا اس کو, صحابہ بھی کھاتے تھے, صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں. اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے, صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں, حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں. وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ ایک مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا. اسی طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا. وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مفتی رشید احمد صاحب, یا جو ہمارے جو جامع الرشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل, پہلی بات میڈیکل سائنس, کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے, مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا کہا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے. انواع ہوتی ہیں نا جانوروں کی, تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے, جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے, جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت, کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہے, چلتے ہیں دونوں, لنگس ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ, بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں, میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں. عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے, مچھلی. تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے, یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا, بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں, لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے, تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے. گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں کسی, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا, کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے. تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ, تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم, میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل, وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا, مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے, یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے, جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے, کو مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ. انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو؟ ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو. تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے, تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو, پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو, تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو,
فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے, لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو تو ایک پھر یہ ضرورت ہے, تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی کیکڑے کی طرف نہ جاؤ, مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ, کچھوے کے انڈے مت کھاؤ, اور جو سمندر سے آڑی ترچھی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو, کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کے مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں, جو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے, تو اس کی گنجائش نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے, حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے, ائمہ اربعہ ہی کا اختلاف آ جائے, چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے, چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے, تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, گم ہو گیا, پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے, یا 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, تو فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا, عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. نہیں, کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے, اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے, 99 سال کے بعد جا کے, تو 99 سال میں رہ گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے, اس وجہ میں کہ نہیں کر سکتی. وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں, مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی. اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے, بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے, اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے. جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں, اب بھی ہوتا رہتا ہے, ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا. تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر 1-2 عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا, ایک بلوا ہو گیا نا, عموم بلوا, ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو. تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں, انہوں نے مجلس کی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے, یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے. تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ. ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے, علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے, تو خود علماء نے قائل کیا, بیٹھے اجلاس ہوئے, تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا, بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے. تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت 4 سال انتظار کرے, کیس کرے عدالت میں, جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا شوہر, تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی. پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی, لیکن فقہ حنفی میں علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی حد تک لیا ہے, تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی, ختم. اب یہ پرانے کے پاس جائے گی, نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی, اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے, ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے. تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا, لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں ابتلا ہو, جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا, تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش, اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو, کھانے دو اس کو, امام شافعی کے قول کو لینے دو اس کو. میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, جیسیوں کم چیزیں, مچھلی کی 100 اقسام ہیں, وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے, تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو. تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑھا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں, تو کہتا ہوں کھانے دو, اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں, کھا رہے تو کھانے دو. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں. تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں, احتیاط خود کریں آپ. اتنی ساری چیزیں ہیں. امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے, بہت مضبوط موقف ہے. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, بھائی مچھلی کھائی ہے تو مچھلی کھاؤ آپ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا, میں کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھا,
جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا, مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کلابازیاں کھاتا رہے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے. اپنے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ بھائی جس ہاں کوئی چیز ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں, پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے کہیں کھانا نہ مل رہا ہو, پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ, بھوکا تو نہیں رہنا نا, پھر اختلاف. لیکن ایسا ابھی ہے نہیں, سب کچھ کھانے کو مل رہا تو میں جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں, احتیاط پر عمل کروں. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں. کتا کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں. تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی ہے. باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں, تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے, جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی. جو بعض لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مگرمچھ کے انڈے کھانے کا بھی فتویٰ دے, پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے, تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا کے تیرے سر پہ ماریں. تو پھر اتنی بات نہیں, پھر پوری بات کرو آپ. تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں. اچھا, جھینگے کا بزنس جائز ہے, کاروبار جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا, تو اس میں کیونکہ اب امام شافعی کے فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافعی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں. تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بالاجماع حرام ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں, تو جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں, کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں, چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ. سمجھ رہے ہو؟ کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں نا ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں, کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں. لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے نا, آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد, اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ اڑ جانا. تو میں نے دیکھے کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو وہ کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے, کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالات, قرآن جو کہتا ہے اس کا سیاق و سباق تو دیکھو بھائی. تو رائے تھوپتے بھی ہیں, پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں, پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس لیے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نہیں کھاتا, میں بھی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ فقہ حنفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا. اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں ادھر ٹن ماروں, اور جب فقہ شافعی میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں, تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب؟ میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافعی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو ایسے ہی چلو. جھینگے میں بھی امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں. اللہ کہے گا امام شافعی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسق گواہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے؟ تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا. تو اللہ میاں کہے گا ادھر کبھی تو ادھر جا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, تو خواہشات کا غلام ہے تو. پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں, تو اللہ میاں کہے گا امام شافعی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا, تو بڑے آرام سے پیسے رکھ کے رہا ہے, رسید کٹا دی. امام شافعی کی رائے ہے کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا. اب میں کہا کون گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے, پیسے پکڑاؤ اور رسید کٹاؤ. تو اللہ میاں کیا کہے گا, بھائی تو نہ تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے, تیرا مقصد کیا ہے؟ خواہشات. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو. یہ ہے. وہ مالک نہیں, کافی ٹائم ہو گیا, میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ.